अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा सईद। प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे। सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर कर ली है। 64 अरकान ने इस तरमीम के बिल के हक में वोट दिया है। चूंकि जो 27वीं आईनी तरमीम है वो तो पास हो गई है। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि इसके क्या नताइज होंगे और इसके साथ साथ जो है करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जिया आफरीदी को एक और दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि बतौर अदलिया सरबरा फौरी एग्जीक्यूटिव से रब्ता करें। और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में जो है वो मुजवजा आईनी तरमीम पर अदलिया से बाज़ाबिता मुशावरत करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि अदलिया अगर मुत्तहिद ना हुई तो उसकी आज़ादी और फैसले दोनों मुतासिर होंगे। तारीख खामोश रहने वालों को नहीं, आइन की सरबुलंदी के लिए खड़ा होने वालों को याद रखती है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पाक अफगान मुज़ाकरात में डेडलॉक के खात्मे के लिए जो है वो तुर्क सदर ने अहम वज़रा को पाकिस्तान भेजने का ऐलान किया है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैशलेस मईशत के हवाले से जो है वो इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि वज़ा करदा अहदाफ मुअय्यना मुद्दत में हासिल करने की जो है वो भी हिदायत की है। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की है। 27वीं आईनी तरमीम तो मंजूर हो गई है, क्या कहेंगे, क्या इसके नताइज जो हैं वो नजर आ रहे हैं? देखें 27वीं आईनी तरमीम ये तो हो गई पास, लेकिन अब इसके जो इम्पैक्ट हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगला जो अब इसका जो दौर है वो वाला दौर है, या उसे कह लें कि अगला जो फेज है इसका वो ये है कि इसने अब कौमी असम्बली में जाना है। तो सेनेट से ये कौमी असम्बली में जाएगी और फिर वहां पर हुकूमत की जो अक्सरियत है वो खासी बेहतर है। यहाँ से जो सेनेट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी ये बासानी हो जाएगी। लेकिन इसके जो आपने बात की कि इम्पैक्ट जो है तो इसके बड़े दूरस इम्पैक्ट आएंगे। पाकिस्तान की जो इस वक्त पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान के इदारों की कंपोजिशन और ख़ास तौर पर अदलिया कि पाकिस्तान के अंदर 1947 से लेकर आज तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका एक नया तशख़्ख़ुस उभर कर सामने आएगा, क्योंकि अब उसके मुकाबिल में एक आईनी अदालत भी बन जाएगी। अब जैसे ही ये पास होगी कौमी असम्बली से तो हुकूमत ने पहले से ही इस हवाले से, चूंकि जो आपने शुरू में दो बातें की हैं मैं उनको जरा मिला लेता हूं ताकि वो जो चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो जैसे ही ये कौमी असम्बली से पास होगी तो उसके फौरन बाद जो है हुकूमत ने उसका इंतजाम इस तरह किया है कि जो जजेस हैं जो आईनी अदालत के लिए उन्होंने लाने हैं, जो भी सेटअप लाना है उसमें मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उन्हीं को कहा जा रहा है जो आईनी बेंच के कि उन्हीं को चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। और बाकी जजेस की एक फहरिस्त है, कोई 7-8 जजेस जो है उनकी फहरिस्त आज जो कुछ सामने आई है जो आईनी अदालत में वो जो है जब वो बनेगी तो उसमें वो उनको तैनात कर दिया जाएगा। तो यूं पाकिस्तान के अंदर एक पैरेलल अदालतों का एक निज़ाम जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। और डेफिनेटली जो आईनी अदालत है, अगर मैं ताकत के हवाले से बात करूं, मैं अगर उसका इन्फ्लुएंस बात करूं या उसका ताकत के ईवानों में उसके जो फैसले होंगे, सियासी जमातों पर जो उसके फैसले होंगे, उसका इम्पैक्ट तो फिर सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा उसका इम्पैक्ट होगा। और जो चीफ जस्टिस होंगे आईनी अदालत के, उनकी पावर भी उसी तरह ही ज्यादा होगी और उनके जजेस की ताकत भी उसी तरह ज्यादा होगी, यानी उनके फैसलों की ताकत कहीं ज्यादा होगी। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर आपको पता है कि जो क्राइम के जो इश्यूज हैं या दीगर जुराइम हैं, और फिर इसकी हैसियत शायद उसी तरह हो जाए जैसे कि कभी आप समझे ना कि हाई कोर्ट के नीचे सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट। तो जो केसेस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करूं तो आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट से कहीं ऊपर खड़ी नजर आ रही है मुझे। तो अब इस हवाले से आप ये समझ लें कि इस वक्त जो पूरा अदलिया का निज़ाम है वो तब्दील होने जा रहा है। जैसे ही ये पास हो जाएगी कौमी असम्बली से तो फौरी तौर पर आईनी अदालत बना ली जाएगी, ताकि गवर्नमेंट का जो एक मेरे ख्याल है कोशिश है वो ये है कि इसके हवाले से अगर कोई आईनी रिट भी फाइल होती है इस तरमीम के हवाले से भी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में ना जाए, वो बल्कि ना किसी बेंच पे जाए, सीधा वो आईनी अदालत में ही चली जाए। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट साहब, अगर ये तरमीम जो है वो चैलेंज होती है तो आप ये कह रहे हैं कि फिर वो उसी कोर्ट में जाएगी, यानी ये मामला फिर आईनी अदालत जी बिल्कुल बन चुकी होगी ना।
آج تو وہ ہو گئی ہے نا آپ کی سینٹ سے تو پاس ہو گئی ہے. صحیح. اور اگر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے پھر یہ معاملہ آئینی عدالت میں ہی سنا جائے. نہیں ابھی تو نہیں نا, ابھی تو اس نے جانا ہے اب قومی اسمبلی میں. تو جب قومی اسمبلی میں جائے گا تو اس کے پاس ہوتے ہی آئینی عدالت کا سمجھے کہ وجود تو آ گیا نا اس کا. ہاں جی. تو اب جو ایشو جو بھی ہوگا, کوئی ریٹ پٹیشن فائل ہوگی یا تحریک انصاف جاتی ہے یا پوزیشن کوئی اور جماعت جاتی ہے یا کوئی عام شہری اس کے خلاف چلے جاتے ہیں, تو وہ پھر اب سپریم کورٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یعنی اس کیس کے ساتھ. وہ نہیں اس وقت کے موجودہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کو پھر نہیں سن. اچھا یعنی 27ویں آئینی ترمیم کے تحت بننے والی آئینی عدالت ہاں یہ وہیں پہ جائے گا نا, وہاں پہ جائے گا. سو اس کا سمجھ لیں کہ اب یہ بالکل ڈفرینٹ ہو گیا. پہلے آئینی بینچ تھا, سپریم کورٹ میں کیسز جاتے تھے, وہاں سے پھر ایک مروجہ طریقہ کار کے تحت آئینی عدالت میں وہ کیسز جاتے تھے. یہاں بتا دیا گیا تھا کہ یہ والے کیسز وہاں پر جائیں گے. لیکن اب چونکہ آئینی عدالت بن چکی ہے تو آئین کے حوالے سے, یعنی وہ آئین جو آپ سمجھ لیں آپ کی پارلیمنٹ کے حوالے سے ہے, آپ کے سینٹ کے حوالے سے, آپ کی صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے ہے, آپ کی گورنمنٹ کے جو آئینی مسائل ہیں صوبوں کے ساتھ ان کی اگر کسی وقت محاسمت ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل قومی اسمبلی کا ایشو, قومی حکومت جو ہے آپ کی یعنی نیشنل آپ کی جو گورنمنٹ ہے یا آپ کی مین جو گورنمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, اس کا کوئی ایشو بنتا ہے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے, تو وہ آئینی عدالت میں جائے گا, سپریم کورٹ میں نہیں جائے گا. اچھا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت آپ کی جتنی بھی لیگل پیٹرنٹی ہے, جتنے بھی آپ سمجھ لیں سابقہ ججز ہیں, اس میں اسپیشلی جسٹس منظور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کا ایک لیٹر بھی آ چکا ہے. وہ لیٹر یہ ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا ہے کہ یہ بہت ہی بقول ان کے کہ یہ سٹیپ جو ہوگا یہ عدلیہ جو ہے آزاد جو ہے عدلیہ اس کی آزادی کے اوپر بھی اور اس کے فیصلوں پر بھی ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. تو انہوں نے استدعا کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ کہتے ہوئے کہ اس میں میری کوئی ذاتی اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, بلکہ یہ نیشنل لیول پر یا عدلیہ کے لیول پر بات کر لیں یا ملک میں جو نظام انصاف ہے اس حوالے سے انہوں نے یہ پلی ان کو کی استدعا کی کہ جناب آپ اس پہ نوٹس لیں اور فل کورٹ بلائیں. فل کورٹ کے لیے نہ صرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ان کو ایک لیٹر لکھا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جتنی بھی لیگل فٹرنیٹی ہے, آپ کے بارز ہیں, آپ کی سپریم کورٹ جو ہے جو اس کی جو ایسوسیشن ہے, اسی طرح بار کی جو جتنی بھی بارز ہیں پاکستان کے اندر, وہ ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ بار ہو, اس کے علاوہ ریٹائرڈ ججز, ان کی طرف سے بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اور جس طرح اس کو پاس کر دیا گیا ہے, جو کچھ اس کے ساتھ کیا گیا ہے, تو اس پر ایک فل کورٹ بلایا جائے تاکہ اس کے سارے امپیکٹس جو ہیں اس کو ایک دفعہ دیکھا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بغیر عدلیہ کو کانفیڈنس میں لیے, ان سے بات چیت کیے بغیر کیسے اس کو پاس کر دیا گیا ہے, ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا. یہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کی استدعا تھی. تو بہرحال اب ایک اور کورٹ ہے وہ بن گئی ہے. اب اس کو جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو چیف جسٹس جو ہیں بالکل علیحدہ ہوں گے, ان کا پورا سیٹ اپ علیحدہ ہوگا, ان کے لیے عمارت جو ہے وہ بھی مختص کر دی گئی ہے کہ یہ کہاں پر ہوگی. سو بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کی ایک عدالت آ گئی ہے. تو پورا آپ کا جو لیگل فریم ورک ہے, لیگل آپ کا سسٹم ہے, ظاہری بات ہے کہ اس جو آپ کی جو ترمیم ہے یہ 27ویں آئینی ترمیم, اس کے تحت بالکل ایک نیا سسٹم آ رہا ہے. تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا, اب وکلا کس طرح اس کو دیکھیں گے اور باقی سارا سسٹم کیا ہونا چاہیے, یہ ایک تشویش کی لہر جو ہے اس وقت جو لیگل پیٹرنٹی ہے اس کے اندر ہے. اور باقی تو چلو چیزیں ہیں ہی, جیسے اب اس کے اندر آ رہا تھا, آپ کو پتا ہے کہ وہ NFC وارڈ آ رہا تھا تو اس میں پیپلز پارٹی والوں نے شور مچایا. اسی طرح پھر نون والوں نے یہ کہا کہ جی پرائم منسٹر کو بھی انڈیمنٹی دینی چاہیے اگر پریزیڈنٹ کو مل رہی ہے, تو بہرحال انہوں نے کہا جی میں نہیں لیتا. تو اس طرح کی بہت سارے ایشو جو ہے اس میں پاپ اپ ہوئے ہیں. تو یہ جو ترمیم ہے اس کا جو لیگل امپیکٹ ہے وہ بہت گہرا ہے پاکستان کے جو لیگل فریم ورک ہے اس کے اوپر, اور پورا سسٹم اس کو چینج ہونے جا رہا ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا ہوگا, تو اب یہ ہے کہ پورا لیگل سسٹم آپ کا چینج ہوگا. صاحب چونکہ اس ترمیم کے حوالے سے ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ عدلیہ کو باؤنڈ کرنے کے مترادف ہے. اب آپ کیا کہیں گے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے وہ چونکہ اسی حوالے سے لکھا ہے, یہ جو ایک تاثر تھا کہ عدلیہ کو باؤنڈ کرنے کے مترادف ہے, اس کو مزید بالکل اس کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تو بہت اوپنلی اپنے لیٹر میں کہہ دیا نا کہ بالکل اس کی جو آزادی ہے عدلیہ کی وہ سلب کر لی جائے گی, یا اس کے جو فیصلے ہیں اس پہ اثر انداز ہوگا سارا معاملہ. ابھی آئینی عدالت کے اندر جو لیگل پیٹرنٹی ہے, جو لیگل اس وقت آپ سمجھے شعبہ ہے, یا ریٹائرڈ ججز ہیں یا اس وقت کوئی کافی موجودہ ججز بھی ہیں, ان کا ایک اس میں بہت بڑا کنسرن ہے
کہ آئینی عدالت کے اندر جو بھی کمپوزیشن آئے گی ججز کی وہ ڈیفینیٹلی ان کا جو امپیکٹ ہے ان کا امپیکٹ یعنی اس آئینی عدالت کا وہ زیر اثر آئے گا حکومتی امپیکٹ کے. تو حکومت یا آپ کی جو اس وقت ایگزیکٹو ہے, آپ کی جو پارلیمنٹ کہہ لیں یا ایگزیکٹو کہہ لیں, حکومت جو ہے ان کا دباؤ رہے گا آئینی عدالت کے اوپر. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور جب کبھی بھی ایشوز ایسے آئیں گے جہاں حکومت کے خلاف اگر کوئی آئینی پٹیشنز فائل ہوں گی تو اس میں ٹلٹ جو ہوگا فیصلوں کا وہ حکومت کے حق میں ہی ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے عدالتی جو فیصلے ہیں وہ کمپرومائزڈ ہوں گے اور عدالت کی جو آزادی ہے وہ سلب ہوگی. تو اس میں فل کورٹ کی بات کی گئی ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کیا نوٹس لیتے ہیں, کیونکہ ابھی تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے انٹل کے جو ہے یہ ترمیم پاس نہ ہو جائے قومی اسمبلی سے. ان دی مین ٹائم ان کے پاس ٹائم ہے. جیسے یہ پاس ہو جائے گی تو پھر ان کے پاس وہ بھی نہیں رہے گا فل کورٹ والا جو ریفرنس ہے نا, فل کورٹ بلانے کا جو اجلاس ہے وہ بھی نہیں اس طرح رہے گا, کیونکہ پھر ایک آئینی عدالت بن چکی ہوگی, اس میں ججز جو ہیں ادھر جا چکے ہوں گے, تو پھر وہ ان کو نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آئینی عدالت جو ہوگی بڑا واضح طور پر کر دیا گیا وہ سپریم کورٹ کے انڈر نہیں ہوگی. ہاں جی. اور اس کے جو فیصلے ہوں گے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج بھی نہیں ہو سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو جسٹس یحییٰ صاحب جو ہیں ان کا سمجھے کہ جو اثر و رسوخ ہے, جیسے آئینی بینچ کے اوپر تو وہ بہت ساری چیزوں کا دیکھ سکتے تھے, ان کے وہ زیر اثر تھی چیزیں, لیکن اب یہاں پر جو صورتحال ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اور اس میں جیسے ہی یہ میں چند دن میں ہی اگلے چند دنوں میں وہاں پر بھی یہ چلا جائے گا اور وہاں سے بھی یہ پاس ہو جائے گا. بہرحال اس کو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے امپیکٹس کیا آتے ہیں. صحیح, یعنی اگر اس ترمیم کے حوالے سے کسی کو اعتراض ہے یہ چیلنج کی جاتی ہے, پھر 27ویں آئینی ترمیم کے تحت بننے والی عدالت ہی اس کیس کو سنے گی اور اس میں سپریم کورٹ کا عمل درخت جی ان کا نہیں ہوگا. ایسا صاحب عدلیہ کو اعتماد میں لیے بغیر یا کانفیڈنس میں لیے بغیر اس طرح کے فیصلوں کا ہو جانا یا اس طرح کی ترمیم کا ہو جانا, یہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے وہی کہا نا کہ اب یہ ترمیم ایسی ترمیم آئی ہے کہ اس کو سننا بھی اسی عدالت نے ہے جس کو حکومت نے ہی جس کے ججز کو لگانا ہے. تو اس لیے جو حکومت ہے وہ تو ون ون پوزیشن میں ہے. اس ترمیم کے خلاف جیسے ماضی کے اندر کچھ ترامیم ہوئی تو سپریم کورٹ نے اس کو نہ مانا, اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا. لیکن یہاں پر جو صورتحال بالکل مختلف ہے. حکومت جو ہے یا حکومتی اتحاد جو ہے ون ون پوزیشن میں ہے, ہر طرح ان کی ڈومیننس ہے, اور ابھی سینٹ کے اندر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اس کے بعد آپ کی قومی اسمبلی میں بھی آسانی سے جیت جائیں گے, اس کو ترمیم کو پاس کرا لیں گے, آئینی عدالت بن جائے گی. اس سے ہوگا یہ کہ حکومت کا جو اقتدار و اختیار ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے. صحیح. احسن صاحب, آئین پاکستان کی جو دفعہ ہے اس کی شک ہے, اس کی پہلی دفعہ 38 ہے اور اس کی پہلی شک ہے, اس میں کہا گیا کہ اگر جو ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان کی ضروریات, یعنی کہ روٹی کپڑا اور مکان کی جو بنیادی ضروریات انسان کی ہے وہ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اب یہ بھی تو آپ کے آئین اور قانون میں درج ہے نا, جو اس طرح کی دفعات ہیں یا اس طرح کی جو شک ہے اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا, اور وہ دفعات یا وہ شک آپ اپنی مرضی سے اس میں ترمیم بھی کر دیتے ہیں جو طاقتور لوگوں کو کے مفاد کی ہوتی ہے, یا وہ طاقتور لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں, ان کے لیے تو آپ ترمیم بھی بنا دیتے ہیں, لیکن وہی چیز جو آئین اور قانون میں درج ہے اس کے اوپر آپ امپلیمنٹ نہیں. آپ نے بالکل درست کہا مصباح, یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا ہی ہو رہا ہے, اور یہ صرف یہ کوئی پہلی ترمیم نہیں آئی. اس سے پہلے 26ویں ترمیم, اس سے پہلے 18ویں ترمیم, اس سے پہلے بھی جتنی بھی آئین کے اندر ترامیم آئیں اس کے اندر پاکستان کی جو عام عوام ہے اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ ان کو مد نظر رکھ کر یہ ترامیم کی گئی, بلکہ ملک کا وہ طبقہ جسے میں کہتا ہوں کہ 2% طبقہ ہے, جس کے اندر آپ کے بیوروکریٹس بھی ہیں, آپ کے ججز بھی ہیں, آپ کے اندر اور جو لوگ ہیں, ان کا جو طاقت ہے, ان کا جو اقتدار ہے, اس کو دوام دینے کے لیے, اس کو مضبوط بنانے کے لیے آئین کے اندر جتنی بھی ترامیم آپ کو نظر آتی ہیں گاہے بگاہے اور کنزیکٹیو ایئرز کے اندر آئی ہیں, اس کا لب لباب تو یہی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. رہ گیا پاکستان کی عوام, تو اس وقت آپ کا جو پارلیمانی نظام جو ہے اس کے اندر عوام کھڑی کہاں پہ, عوام کا تو کوئی سٹیک نظر ہی نہیں آتا. آپ کی اگر الیکشن ہے تو وہ اس کے اندر جو سب سے زیادہ الزامات ہیں ریگڈ الیکشن کے ہیں. پبلک تو اس وقت دیوار کے ساتھ کہیں لگی ہوئی ہے. آپ کا جو طاقتور طبقہ ہے ملک کا وہ اس کے اندر ضرور فائدہ اٹھا رہا ہے. اچھا صاحب, کوئی عام آدمی کے لیے بھی ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں اس گورنمنٹ سے کہ عام آدمی کے لیے بھی کوئی ایسی ترمیم آئے گی جس میں یہ ساری چیزیں جو آپ کی اشرافیہ ہے یا آپ کی بیوروکریسی ہے
یہ مستفید ہو رہے ہیں, اور عام آدمی کے لیے بھی کوئی ایسی ترمیم کی ہم امید رکھیں؟ نہیں, مجھے بالکل ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ پارلیمنٹ کسی عام آدمی کے لیے کچھ کرے گی. کچھ کرنا ہوتا تو اب نظر آ جاتا, یا پچھلے 4.5 سال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کچھ کرنا ہوتا اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے تو نظر آ جاتا. اس وقت یہ جو ہے یہ پچھلوں سے بھی زیادہ جو ہے اس وقت ایک خاص طبقے کو اور اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ جتنا مرضی اقتدار مضبوط کر لیں, ابھی اگر آپ جنرل ضیاء الحق صاحب کو دیکھیں تو لگتا ہی تھا کبھی اقتدار سے جائیں گے. 11 سال وہ رہے, لیکن پھر جب جانا پڑا تو پھر چلے گئے. اسی طرح مشرف صاحب کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وردی میں ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ الیکٹ کرنا پڑے تو یہ پرویز الہی صاحب نعرے لگایا کرتے تھے, اور انہوں نے بھی ہر طرح اپنی لیگل جو فریم ورک تھا سارا اپنے حق میں کر لیا تھا, لیکن جانا پڑا تو وہ چلے گئے. اسی طرح اگر آپ بات کریں نا پاکستان کی اب آگے آنے والے لوگوں کی, تو آپ جتنا مرضی آپ خود کو طاقتور کر لیں, لیکن بہرحال جب تبدیلی کوئی آ جاتی ہے تو وہ آ جاتی ہے. ایسا صاحب, ہمیں اکثر یہ بات یہ جملہ سننے کو ملتا رہا کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ امریکی آئین سے کہیں بہتر ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ امریکی آئین سے بہت بہتر ہے. دیکھیے, اب تو جو پاکستان کا آئین ہے اس کا تو حلیہ بگڑ چکا ہے نا. یہ جو 1973 کا آئین تھا جو ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا, اور نتیجتاً بعد میں ان کو پھانسی بھی لگی, ان کی حکومت بھی گئی, اور وہ جو آئین تھا آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے ملک کے اندر فوجی عامر آئے ہیں انہوں نے اس آئین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی, انہوں نے کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے وہ ان کے لیے ایک ایسی چیز رہی, آپ سمجھ لیں کہ نہ اسے نگل سکے نہ اسے اگل سکے, تو اس کو ختم کرنے کے چکر میں وہ خود ختم ہو گئے. تو 73 کا آئین جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہا, لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تو اس کے ٹوٹل خد و حال بدل گئے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بنایا تھا, جو آئین بنایا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے متفقہ طور پر ساری جماعتوں کو ساتھ لے کر بنایا تھا, لیکن آج جب آپ سمجھیں کہ 50 سال کے بعد, 51 سال کے بعد یا 52 سال کے بعد جب اس آئین میں بڑی تبدیلی ہو رہی ہے, تو انہی کے نواسے جو ہیں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں, جو خود کو بھٹو کہلانے میں یا بھٹوازم پہ یقین رکھتے ہیں, وہ اسی آئین کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں جو سکم رہ گیا تھا, اس میں کچھ خرابیاں رہ گئی تھی, اس میں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی تھی, وہ ہم نے ختم کر دی. تو میرا خیال ہے کہ وہ اب اس آئین کو وہی کمیاں کوتاہیاں انہوں نے ختم کی ہیں کہ جو ماضی کے اندر جنرل ضیاء الحق صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ میں تبدیل کر لوں, یا وہ کیا کہتے ہیں مشرف صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ اس کو میں تبدیل کر لوں, لیکن وہ نہیں کر سکے. لیکن بہرحال وہ کام جو ہے پایا تکمیل پہنچایا ہے وہی پارٹی جو اس جن کے لیڈر جو ہیں, یا وہ جو پارٹی جو اس آئین کی خالق اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا, اور ان کے ساتھ بھی جو اتحادی جماعتوں میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی بات ہے کہ اگر میں میاں نواز شریف صاحب کی بات کروں, مسلم نواز کی, تو خیر اگر آئین کی اگر متفقہ طور پر ہونے کی بات ہے وہاں تو اس وقت سارے کٹھے تھے, جے یو آئی تھے, لیکن آج اس میں کچھ تقسیم بھی نظر آئی ہے. لیکن بہرحال آئین کا جو حلیہ بگاڑ دیا گیا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد, اب اس کی ریکوری مجھے نہیں نظر آتی کہ 73 کا آئین کسی حالت میں کوئی واپس رہ گیا. اچھا, ایسا پیپلز پارٹی چونکہ اگر ان کو اس ترمیم میں کچھ اعتراضات بھی تھے, وہ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے ہو یا لیکن وہ چونکہ ان کے اعتراضات دور کر دیے گئے, وہ معترض تھی, اعتراضات دور ہو گئے تو وہ ترمیم بھی پاس ہو گئی. یعنی جو چیز آپ کے اپنے مفاد کی ہے آپ اس میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں, آپ اس میں رد و بدل بھی کر سکتے ہیں. پھر ہمیں پی ایم ایل این کے رہنما میرا خیال ہے توجہ ہٹانے کے لیے تھی, جو چیزیں ان کو ریکوائرڈ تھیں اس کے ارد گرد کی کچھ چیزیں انہوں نے خود پھیلا کے سامنے لوگوں کے رکھی, اور بعد میں ایسے کیا کہ جی ہماری لڑائی تو اس وجہ سے اب چونکہ وہ ختم ہو گئی ہے, تو اب یہ اصل میں جو ٹارگٹ سے وہ کچھ اور تھے وہ اچیو ہو چکے ہیں. صحیح آپ نے کہا کہ اس وقت کا جو 73 کا آئین اب تو اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا گیا ہے. ایسے صاحب رانا ثناء اللہ جان کی جانب سے یہ بھی لاجک دی گئی کہ یہ کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے کہ جس میں آپ چینجنگز نہیں کر سکتے. بات تو پھر وہی آگے نا کہ جس چیز میں آپ بینیفیشری ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے مفاد کی بات ہے, آپ اس میں دلیل بھی دے دیتے ہیں. یہ کوئی آسمانی صحیفہ تھوڑی نا ہے جس میں ہم تبدیل نہیں کر سکتے. آپ کی اپنی بات ہو رہی ہے تو پھر تو اس میں تبدیلی ہو سکے, لیکن ہم عوام کی بات کر رہے ہیں تو عوام تو کہیں بھی نظر نہیں آتی. ایسے فوجی عامر بھی آئے جنہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن مائی فوٹ, اور انہوں نے کہا یہ آسمانی صحیفہ نہیں ہے, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے, جیسے مرضی کر لیں گے ہم اس کو بدل لیں گے. ایسی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کریں تو ان کی جماعت کے لیڈر جو ہیں میاں نواز شریف صاحب یا رانا ثناء اللہ صاحب کی جماعت, یہ وہی جماعت ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب جب اقتدار میں انہوں نے قبضہ کر لیا, تو اس کے نتیجے میں جب ملک میں پارلیمانی نظام جو ہے اس کو کیا گیا کہ جناب اس کو دوبارہ سے شروع کیا جائے, اگر جا کے وہ تھوڑا سا لولا لنگڑا سا ایک نظام تھا کہ
जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं उनकी वो जो भी इक़्तिदार में 11-12 साल से थे, उनको कुछ जस्टिफाई कर दिया जाए, कुछ बैरूनी प्रेशर्स को जो है उनको खत्म कर दिया जाए, किसी तरीके से डील किया जाए और एक ऐसा एक सूडो टाइप का एक पार्लियामेंट सी बना दी जाए ताकि मसला हल हो जाए। तो उसके अंदर तो उनके बाजू जिसने मजबूत किए, जो खुद को कहते थे कि मैं जनरल ज़ियाउल हक का बेटा हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब थे ना। तो इनकी जमात जो थी वो तो पहले दिन से कहती है कि इनके जो लीडर थे या इनको जो अपने आप को रूहानी वालिद कहा करते थे मियां नवाज शरीफ साहब, जनरल ज़ियाउल हक साहब, तो वो भी यही कहते थे कि आइन जो है ये कोई आसमानी सहीफा है और जब मैं चाहूंगा इसको खत्म कर दूंगा। तो उन्होंने उसके साथ किया भी, आइन के साथ वो सारा कुछ। अच्छा, यानी वो आपकी तरबियत ऐसी हुई है ना, कंटिन्यूटी है ना, ये तो इनकी तो कंटिन्यूटी है ना। अब जारी बात है कि देखें, एक अगर आप इसको खुल के बात करें ना और अगर आप फेयर होके बात करें तो देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है 1973 का आइन, वो जब से पाकिस्तान बना था, दरमियान में इससे पहले भी फौजी आमर आए और फिर हुकूमतें उल्टती और पलटती रही, लेकिन एक मुतफिका आइन नहीं था पाकिस्तान के पास। तो मुतफिका आइन जो था वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने दिया, उस वक्त की पार्लियामेंट ने मेजोरिटी के साथ इसको पास किया, सारी जमातों ने, मोस्टली ने, चंद एक को छोड़ के सब ने इसको कहा कि जी हम इस पर राजी हैं, एक दो को रह के मैं अगर बात करूं तो अभी उसके बाद जो है कि एक मुतफिका आइन दिया गया था, फिर उसको खत्म करने के लिए अगले जो सारे आपको नजर आता है 73 के आइन, 50 साल आगे लगे हैं कि इसको खत्म करने के ऊपर। तो उसके अंदर इतनी मजबूत शिकें थी कि उसको तोड़ना इतना आसान काम नहीं था, ना चाहते हुए भी। लेकिन अब ये आके जो अब मजे की बात है, उसमें तरामीम भी फिर पार्लियामेंट के थ्रू ही करवाई जाती रही। अच्छा, वो थी थोड़ी सी डमी सी पार्लियामेंट जो थी, मतलब ज़ियाउल हक साहब ने किया, तो उनके नीचे जो पार्लियामेंट थी, हम उसको कह सकते हैं कि एक फौजी अमर के साए में थी। मुशर्रफ साहब के साथ जो आई पार्लियामेंट, तो जी वो भी एक फौजी। अच्छा, ये जो इस पार्लियामेंट को क्या कहेंगे आपको? देखिए, इसको तो ये सो कॉल्ड जमहूरी पार्लियामेंट है ना, लेकिन आपके मुल्क के पूरे आइन को आप समझिए कि ग्रास रूट लेवल पे तब्दील कर दिया गया। ये बहुत बड़ी तब्दीली है जो उसके अंदर की गई है, उसके हर शोबे के अंदर कर दिया। यानी जिस आइन के अंदर आप समझे 50 से ऊपर तरामीम कर दी जाए तो आइन वो अपनी असली हालत में रहता है। बिल्कुल 50 से अबव, यानी 52 के लगभग ऐसी तरामीम की गई है, कोई 1, 2, 3 नहीं की गई, टोटल कम से कम 52 तरामीम है और 4-5 उसके मेन सेक्टर्स हैं। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन तो टोटल तब्दील हो चुका है। और इस जो आज तरमीम हुई है उसकी तो एक अलग कहानी है, उस पर फिर किसी वक्त बहस कर लेंगे या बात कर लेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि 1973 का आइन जो था उसका बकायदा तौर पर आज हुलिया बिगाड़ दिया गया। ऐसा सब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अभी तक जो है वो उसी तरह अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस तरमीम के हवाले से, अभी उसका हतमी फैसला आना बाकी है। फिर अभी हमने देखा कि 27वीं आईनी तरमीम भी पास हो गई और उसके बाद एक बड़ी अजीब सी मंतक फिर सुनने को मिल रही है कि 28वीं आईनी तरमीम का भी आप वेट करें, मतलब 26वीं, 27वीं, 28वीं, एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, मजीद कितनी तरह। मेरा ख्याल है कि वो 28 नहीं, मुझे लगता है 29 और 30, 31 इसको सॉन कर ले, जितना भी वो करना चाहेंगे कर लेंगे। अब तो जो है कि जो मिजाज यार में आए, तो अब आप ये समझे कि आइन जो होते हैं वो कौम के मफादात, मुल्क के मफादात को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस वक्त जो भी तब्दीलियां की जा रही हैं या की गई हैं उसके अंदर बहुत वाज़ेह है कि उसमें कुछ शख्सियात है जिनके इक़्तिदार को या उनके जो भी उनका टेन्योर है उसको मजबूत करने के लिए चीजें की जा रही हैं। मसलन आप मुझे बताएं ना कि ताहयात सदर साहब जो हैं उनको इस्तिस्ना मिल गया, तो यानी इसके अंदर कि जनाब फिर इसमें वज़ीर आज़म का भी नाम था, खैर उन्होंने अपना नाम निकलवा लिया। तो इस तरह की जो चीजें हैं सारी की सारी वो किस तरफ इंडिकेट करती है? अच्छा, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे साहब के एक तरमीम जिसके ऊपर इतने शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हों, फिर अपोजिशन जो है कि उसके ऊपर वो आवाजें कस रही हो, लेकिन ये हुकूमत इसको दरखोर इतना समझती नहीं है। उसको मेरा ख्याल है आज जिस तरह उसको पास किया गया है, मिसबा ये बड़ी सीरियस थी, जब 51-52 जब आपने तरमीम करनी है तो उसको कुछ दिन देने चाहिए। तो लेकिन जितनी हेस्ट में गवर्नमेंट नजर आई है कि बस रात को फाइल किया है तो सुबह मैंने आपसे क्या कहा था? पहले तो उसका वो जो कोई हतमी मुजवजा मसवदा था वही मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको 2-3 प्रोग्राम्स पहले या गालबन पिछले वीक या उससे पिछले वीक में प्रोग्राम में कहा था कि गवर्नमेंट बहुत हेस्ट में है, राइट, और वो हर सूरत में इसको यानी को 25-30 नवंबर से पहले सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना चाह रही है। हाँ जी। और ये हो जाएगा क्योंकि इसके लिए पूरी की पूरी एफर्ट्स लग रही हैं और पूरी गवर्नमेंट की जो तवानाइयां गवर्नमेंट उस पर लगा रही है, तो गवर्नमेंट ने वो कर दिया है। अब देखे ना, आज आप गालबन आज है 11 तारीख है, तो अब पीछे रह गया आपके अगले 4-5 दिन में ये खत्म कर दी जाएगी। 15-16 तक इन्होंने इसको या 17 तक उन्होंने इसको कंप्लीट करना है, ताकि कुछ ना कुछ उन्हें कुछ शख्सियात को सिक्योरिटी देनी। सही, ऐसा सब आप कह रहे हैं कि किसी को सिक्योरिटी देनी है, किसी को रिलीफ देने या फिर किसी को जेल में ज्यादा मुद्दत तक रखने के लिए
اس طرح کے اب آپ کے اپنے پاکستان کے آئین اور قانون Definitely میں اب اس طرح کی ترمیم کرنا ہم اس کو کیا سمجھیں؟ دیکھیں اس میں یہ بات بہت واضح طور پر آگے ہے کہ اس کے بعد جو اپوزیشن ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف ان کے لیے مسائل نہیں ہیں، اب یہ پاکستان ان کے لیے مسائلستان ہے۔ اچھا یہ ملک سے وفاداری ہے یا دشمنی ہے؟ نہیں وفاداری ہے، آپ دشمنی اپنی کی مرضی بات سے نہیں آئین میں کروں گا، تبدیلی ان کر کے رہے ہیں لیے نا، جو آپ خود ہی مسائل ہے نا اب وہ بہت بڑھ جائیں گے۔ ان کے لیے جو اقتدار میں آنا تھا، جو بڑا ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید کہیں نہ کہیں ان کو عدلیہ سے کوئی ریلیف مل جائے گا، چلے ایک لمبے عرصے کے بعد، 5 سال 6 سال کے بعد، آج اس 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اب تو کوئی ایسا چانس نہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی ایسا چانس نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین یہاں پہ وقت چھوٹے سے بریک کا، اسٹے ود اس۔ دنیا بدل رہی ہے لیکن انسانیت کے سامنے چیلنجز وہی ہیں، جنگ، غربت، ناانصافی اور تقسیم۔ ایسے میں ایک ویژن ابھرا، قیادت کا، مکالمے کا اور اجتماعی عمل کا۔ اپریل 2025 سیول، جناب سید یوسف رضا گیلانی کی قیادت میں ایک نیا عالمی فورم تشکیل پایا، انٹر پارلیمنٹری اسپیکرز کانفرنس، جو پارلیمانی سفارتکاری کو ایک نیا رخ دے رہا ہے۔ اور اب پاکستان میزبان ہے انٹر پارلیمنٹری اسپیکرز کانفرنس 2025 اسلام آباد کا 10 تا 12 نومبر، جس میں 45 ممالک کے 100 سے زائد اسپیکر، پریزائڈنگ آفیسرز، ڈپلومیٹس اور وفود شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان کو فخر ہے کہ وہ عالمی رہنماؤں کی میزبانی کر رہا ہے۔ اسلام آباد ڈکلریشن اس اجتماعی عزم کی علامت ہوگا جو پارلیمانوں کو ایک بہتر، منصفانہ اور پائیدار دنیا کی تعمیر میں متحد کرے گا۔ پارلیمانی سفارتکاری امن، سلامتی اور جامع ترقی کی ضامن۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ کسی شخص کو دنیا میں زہد اور کمگوئی عطا کر دی گئی ہے تو اس کا قرب حاصل کرو، کیونکہ اسے حکمت عطا کر دی جاتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں گے، پاک افغان کشیدگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاک افغان مذاکرات میں ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے ترک صدر نے اہم وزراء کو پاکستان بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ کیا کہیں گے احسن صاحب، پاک افغان کشیدگی رکنے کا نام نہیں لے رہی؟ بالکل ہوا یہ ہے کہ بالکل اس کے اندر ڈیڈ لاک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کی جو ہٹ درمی ہے، جو ضد ہے، اور میرا خیال ہے ہٹ درمی اور ضد سے کہیں زیادہ بڑھ کر انڈیا کی جو سرپرستی ہے اور وہ پراکسی وار انڈیا کی لڑ رہے ہیں۔ اب تو میرا خیال ہے کہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب تشت ازبام ہو چکی ہیں ساری چیزیں، ساری سازشیں، ساری حرکات و سکنات ان کی، اور ان کی جو ٹیررزم ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے، اس کے پیچھے را ہے۔ تو جو مسلم ممالک ہیں اس میں خاص طور پر قطر اور ترکی، انہوں نے پہلے ہی کوشش کی ہے کہ جناب کسی طریقے سے معاملہ طے ہو جائے، اور پاکستان جو کہ اس وقت مسلم امہ کی ایٹمی طاقت ہے اور مسلم امہ کے لیے ایک بہت بڑی تقویت کا باعث ہے یہ ملک ہے، تو اس کے ساتھ اس وقت کے حالات کے اندر، یا ان حالات کے اندر کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے افغانستان کے ساتھ جو کہ ابھی چل رہی ہے، اگر اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ مسلم امہ کے لیے بھی، ریجن کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، افغانستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے ان کی سوچ غلط نہیں ہے، لیکن اب کیا کریں جب وہ بازی نہیں آ رہے اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پھر ایک ریٹن یقین دہانی بھی نہیں کرا رہے، اور ٹیررزم بھی جو ہے پاکستان میں ویسی چل رہی ہے، تو پاکستان کے پاس اگلا جو آپشن ہے وہ ہے کہ ایک زبردست قسم کا آپ یہ سمجھیں کہ جوابی کاروائی۔ تو اب مسلم ممالک جو ہیں اس میں دوبارہ ایک اپنی لاسٹ ڈچ ایفرٹ آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب اس لاسٹ ڈچ ایفرٹ کے اندر ٹرکی جو ہیں، ان کے غالباً جو ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کے جو وزیر خارجہ ہیں اور کچھ اور لوگ جو ہیں، پورا ڈیلیگیشن بھیجا گیا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے کوئی وے آؤٹ نکالا جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ یہاں پر آئے ہیں تو افغانستان بھی جائیں، یا افغانستان کے ساتھ ان کی پہلے بات چیت ہو چکی ہو، تو یعنی کوئی ایک ایسی اوپننگ کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پہ پہنچا جائے جو نظر نہیں آ رہی بظاہر کہ یہ ہو سکے گا۔ تو بہرحال یہ ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے، اور اس کے اندر جو ہے ابھی صورتحال آپ کے سامنے ہے، افغانستان کے اندر جو ان کی ہٹ درمی ہے بالکل ویسے ہی ہے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ جو امریکہ کا اسلحہ وہاں چھوڑا گیا تھا افغانستان کے اندر، انہوں نے انڈیا کی مدد سے اس کو مزید فعال کیا ہے، اور وہ پاکستان پر جو ہے مزید اٹیک کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ وہ کر رہے ہیں۔
تو اب پاکستان کے پاس کیا آپشن رہ جائے گا؟ پھر پاکستان کی ظاہری بات ہے فضائیہ بھی حرکت میں آئے گی, بڑی فوج بھی حرکت میں آئے گی, اور جو پاکستان کے پاس آپشن اویلیبل ہیں پاکستان ان کو یوز کرے گا. ایسا پاک افغان کشیدگی جس حد تک بڑھ چکی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ استنبول یا پھر قطر کی 2-4 ملاقاتوں سے اس معاملے کا کوئی سولوشن نکل پائے گا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ دنیا جو ہے وہ حقیقی معنوں میں ایک سرد جنگ میں داخل ہو چکی ہے؟ دیکھیں بہرحال ایک بات تو یہ ضروری ہے کہ طالبان جو ہے ان کے پیچھے ایک سپورٹ قطر کی بھی, ان کو فائنینشیل سپورٹس بھی تو آتی ہیں نا, اس میں ٹرکی کا بھی ایک کردار ہے. اچھا, تو طالبان کہیں نہ کہیں ان کی بات کو مانتے بھی ہیں. ایک وہ 2 اسلامی ممالک ہیں جو کہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں, تو اگر وہ ان کی بات نہیں کرتے تو پھر طالبان ڈیفینیٹلی ایک میرا خیال ہے اس آخری کوشش کے بعد اگر یہ نہیں ہوتی تو اس کے بعد طالبان کم از کم ایک تو سعودی عرب ان کے قریب نہیں رہے گا, قطر ان کے قریب نہیں رہے گا, اور ٹرکی بھی ان کے قریب نہیں رہے گا. یہ اس وقت اگر مسلم امہ کی بات کروں تو یہی 3-4 ملک ہیں. اس میں ایران آپ لے لیں تو جو میٹر کر رہے ہیں, ایران پہلے ہی پاکستان کے پاس قریب ہے اور یہ ریلیشن اور مضبوط ہو رہا ہے. اسی طرح اگر سعودی عرب اور قطر یہ سارے, تو طالبان کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں رہ جاتا فائنینشیل اپنی سپورٹ کا یا باقی سپورٹ کا. تو وہ پھر ہاں ایک ضرور اس میں پہلو ہے کہ جب یہ مسلم ممالک اس سے ہاتھ کھینچیں گے تو ظاہری بات ہے اس ویکیوم کو کور اپ کرنے کے لیے انڈیا آ جائے گا, جو کہ پہلے بھی وہ پیسہ ان کو سپلائی کر رہا ہے, فنڈز دے رہا ہے, باقی ساری چیزیں ہیں. امریکنز بھی کسی نہ کسی طریقے سی آئی اے اور پھر موساد جو ہے اس میں ایکٹیو ہوگی, اور موساد آلریڈی اس وقت یہ سمجھ لیں کہ انڈیا کے اندر انڈین فورسز جو ہیں وہاں پر کچھ آپریشن کر رہی ہیں جس کے اندر موساد اور اسرائیل جو ہے باقاعدہ ان کی انڈین آپریشن کے اندر بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. تو وہاں بھی وہ جوائنٹ آپریشن شروع ہو چکا ہے, وہاں پر انٹیلیجنس بیس ہوتا ہے اور وہ ہے کہ آپریشن بھی اکٹھا مل کے کر رہے ہیں. تو وہاں پر وہ آپریشن کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ جو تعلق قائم ہوا ہے یہ افغانستان کے اندر بھی آئے گا, اور اس کے نتیجے میں پھر پاکستان کو بڑی سخت کارروائی کرنی پڑے گی. احسان صاحب, وہ ممالک جو پاکستان کو حالت جنگ میں پھینک رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان ممالک کے جو مقاصد ہیں یا ان کے جو اہداف ہیں وہ اب بڑی حد تک یا بالکل واضح ہو چکے ہیں ابھی, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ڈھکے چھپے عزائم یا ڈھکے چھپے مقاصد کے تحت ابھی بھی کام کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اہداف تو بہت کلیئر ہیں, لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو ایک نیکسس ہے ٹرائیکا جو بنا ہوا ہے وہ پاکستان کے خلاف کتنا کھل کر سامنے آتا ہے. اب ٹرائیکا کے اندر 2 ممالک تو بہت واضح ہیں, ایک اس کے اندر آپ سمجھ لیں انڈیا اور اسرائیل ہے جو کہ سپورٹ کر رہے ہیں, اور تیسرا جو اگر نہیں ابھی سامنے آ رہا بلکہ اسے سمجھیں کہ انڈائریکٹلی وہ سامنے آ بھی چکا وہ ہے امریکہ. اور امریکن جو ہے بیسیکلی ان کی چھتری بھی انہیں ملے گی, اور پھر جو ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر جو ٹروپس آگے لڑیں گے یا جو ان کو گراؤنڈ کی جو ہیلپ چاہیے ان بوٹ جو وہ ہے ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو جو ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کی سرپرستی ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ سی آئی نے بھی کی, موساد نے بھی کی, بھارت نے بھی کی, تو اب بھی وہ کریں گے, لیکن صرف یہ دیکھنے کہ کس کا رول اس میں کتنا ہوگا. اچھا احسان صاحب, حالیہ مذاکرات کے دوران جو ہے وہ افغان رجیم کا یہ موقف ایک بار پھر ابھر کر سامنے آیا کہ پاکستان کا جو یہ سب کچھ ہے یہ تو پاکستان کا داخلی معاملہ ہے, تو وہ اسے خود حل کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے, ان کا داخلی معاملہ ہے, وہ اسے خود حل کیوں نہیں کرتا؟ اور جب پاکستان اپنے داخلی معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر بھی وہ اس طرف بھی نہیں آتے. دیکھیں یہ ان کا ایک بیانیہ ہے, لیکن بہرحال جو پاکستان کے اندر گزشتہ 11 سال جو ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے, 9/11 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر جتنی بھی ٹیرورزم ہوئی ہے یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ وہ ساری کی ساری افغانستان کی طرف سے ہوئی, اور افغانستان کے اندر باقاعدہ ٹریننگ کیمپ تھے جو راہ چلا رہی تھی, وہاں ٹی ٹی پی تیار ہوتی تھی, ٹی ٹی پی کو حوصلہ دیا جاتا تھا کہ پاکستان کے اندر جا کے کاروائیاں کی جائیں. پھر ان کاروائیوں کے نتیجے میں جو بہت سارے لوگ پکڑے گئے, سلیپر سیل پکڑے گئے یا ٹیررسٹ پکڑے گئے یا ان کی آئیڈینٹی جو سامنے آئی, تو میرا خیال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے افغانی تھے. اور اس کے اندر تو آپ کو پتہ ہے انڈینز بھی شامل تھے, وہ جو ان کا جاسوس پکڑا گیا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور یہ جو سارا سلسلہ ہے چونکہ یہ آئی افغانستان سے رہا, تو افغانستان لاکھ جھوٹ بولے, جیسے انڈیا پاکستان میں ٹیررزم کرا رہا ہے لیکن پاکستان پہ الزام لگا رہا ہے, اسی طرح افغانستان والے بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. اچھا صاحب, جو ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں, مطلب افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں؟ دیکھیں اب تو تعلق تو ہے, اگر نہ ہو تو کیسے ٹی ٹی پی یہاں پر اٹیک کر لیں. وہ نظریاتی طور پر آپ کہیں یا آپ اس کو نظریہ جس کا کہتے ہیں تو وہ تو اکٹھے ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس میں یہ تھا کہ جو حقانی گروپ تھا وہ امریکہ کے خلاف ادھر لڑ رہا تھا. اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا, جب امریکہ یہاں پر تھا ابھی باہر نکلا تھا, تو جو طالبان جو تھے
اب وہ لڑ رہے تھے حقانی گروپ کے, تو اس کے پیرلل ایک اور گروپ تھا پاکستان طالبان جو ہے, طریقے طالبان پاکستان جو ہے, ان کے لوگ جو تھے پاکستان کے اندر اٹیکس کر رہے تھے. تو دو طرح یہ لڑائی لڑی جا رہی تھی. ایک افغانستان میں امریکنز کو کیا جا رہا تھا, تو امریکنز کی سرپرستی میں وہ ڈبل گیم کا پاکستان پہ الزام لگا کے ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان کی جو فوجی انسٹالیشن ہے, پاکستان کی جو دفاعی عمارتیں ہیں, پاکستان کے حوالے سے جو دفاعی شخصیات ہیں, آپ کے جو ایسٹس ہیں, وہاں پر اٹیکس کر رہے تھے. ماضی کے اندر اگر آپ کی مہران بیس پر حملہ ہوا, آپ کی یہاں بہت ساری پولیس لائن جو لاہور کے اندر, اس میں آپ ایف آئی اے کی بلڈنگ ہے, اس کے علاوہ کراچی کے اندر بہت سارے ٹارگٹس ہیں, اور پورے پاکستان میں وہ پھیلے ہوئے تھے. وہاں پہ ٹی ٹی پی جب حملہ کرتی تھی تو ظاہری بات ہے فنڈنگ جو تھی وہ ایران کی تھی, ان کی ٹریننگ وہاں کی تھی, اسلحہ وہاں سے لے کے آتے تھے, پھر یہاں سے ان کو سپورٹ ملتی تھی. تو یہ معاملہ صرف پاکستان کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے, یہ اس کے تانے بنے سارے افغانستان کے اندر ہے. اور وہ باقاعدہ طور پر طریقے طالبان جو ہے, ان کو جس پروٹیکشن میں وہ گھومتے پھرتے ہیں, وہ افغان گورنمنٹ کی ہے, یہ تو کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ ان کو باقاعدہ رہائش گاہیں دی ہوئی ہیں, ان کو گاڑیاں دی ہوئی ہیں, ان کو سیکیورٹی فراہم کی ہوئی ہے طالبان حکومت نے. ہم کیسے کہہ دیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ بالکل علیحدہ ہے اور طالبان علیحدہ ہے؟ ایسے ہم جو کوشش ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہیں ان کی جانب سے کی جا رہی ہے پاکستان افغان مذاکرات کے حوالے سے, ہم نے دیکھا پہلا راؤنڈ, پھر دوسرا راؤنڈ, پھر تیسرا راؤنڈ. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو معاملات ہیں وہ فائنل راؤنڈ کی طرف بڑھ گئے ہیں اور معاملہ حل ہو جائے گا, یا یہ کشیدگی مزید بڑھتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک کوشش ہوگی, لیکن اس کے زیادہ چانسز میں کوئی زیادہ برائٹ نہیں ہے, میں اس کے بارے میں کوئی زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طالبان کا رویہ اور جو طالبان کی اس وقت اسٹریٹجی ہے افغان گورنمنٹ کی, وہ کلیئرلی بتا رہی ہے کہ وہ میں نہ مانوں والا سلسلہ ہے, اور وہ ایک گریلا وار پاکستان کے اندر وہ جاری رکھیں گے, اور پاکستان کے اندر دہشت گرد کی انفلٹریشن افغانستان سے ہوتی رہے گی, اور پاکستان کو پھر جوابی کاروائی کرنی پڑے گی. اگر وہ تھوڑا سا تھریٹ فیل کریں تو پاکستان کی جوابی کاروائی ہے جو پاکستان نے پچھلے دنوں کی ہے ساری. لیکن بہرحال ان کو جب سپورٹ مل رہی ہے انڈیا سے, جب ان کو اسرائیل سے سپورٹ ملے گی, اور جب وہ ان کو سپورٹ امریکہ سے ملے گی, تو سب سے پہلے تو سوچنے والی بات ہے افغانستان کے لیے, افغانستان کی حکومت کے لیے, کہ ان کے جو اسلاف تھے, ان کے جو بڑے تھے جنہوں نے یہ ساری جنگ لڑی رشیا کے خلاف, جنہوں نے امریکہ کے خلاف جنگ لڑی, آج وہ انہی کے ساتھ مل کر اس ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں جس نے ان کو سپورٹ کر کے انہیں بچایا بھی ہے. افغانستان اگر آج آزاد مملکت کے طور پر نظر آ رہا ہے تو اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے. تو یہ موشن جو ہے نا کش ہے یہ اصل میں. ٹھیک ہے, ایسا سب امریکہ کے خلاف جنگ کے بعد طالبان کی حکومت کو تقریباً 4 سال تو ہو گئے ہیں, لیکن آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سطح پہ جو ہے وہ ایک واضح کنفیوژن برقرار ہے؟ جی بالکل, کنفیوژن کیا مطلب, ڈیڈ لاک برقرار ہے, اور کہیں پہ بھی نہیں لگ رہا. مثلا اگر ٹرکش اگر آ رہے ہیں معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے تو زیادہ امید نہ رکھیں, کیونکہ ابھی وہ پاکستان تو شاید کوئی لینینسی دکھا دے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ افغانستان گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پیغامات ایسے گئے ہوں ٹرکش گورنمنٹ کی طرف کہ جو وہ لے کر آ رہے ہوں, کوئی نئے ایونیوز جو ہیں کو ایکسپلور کر لیا جائیں, یا پاکستان کو کسی سطح پہ منا لیا جائے. اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا تو ایک نقطہ ہے, ایک ہی جو آپ سمجھے کہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے. وہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ جناب پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہو رہی ہے وہ افغانستان سے ہو رہی ہے, اسے روک لیں. پاکستان تو کوئی بڑی ڈیمانڈ ہی نہیں نہ کر رہا. گورنمنٹ آف پاکستان کی یا پاکستان کے عسکری اداروں کی طرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ہمارے یہاں ٹیررزم نہ کریں. جب آپ بازی نہیں آ رہے, ٹھیک ہے, تو پھر پاکستان نے اس کا جواب تو دینا, لیکن وانی جو ہے نا اس کو مان ہی نہیں رہے. ایسا سب ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ پاک بھارت جنگ کے حوالے سے تو بڑی ایکٹیو نظر آئی. پھر وہ ہم نے دیکھا کہ وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ تقریباً 8 جنگیں انہوں نے کہا میں نے رکوائی ہیں. اب جب پاکستان افغان کا اتنی کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ خطے میں جو ہے وہ سرد جنگ چھڑ چکی ہے, اس کے اوپر یہ بھی معلوم تو ہے کہ اتنی کشیدگی ہے اور خطہ جو ایک جنگ کی طرف ہے, اس کے اوپر خاموشی ہے. دیکھیں امریکہ کا اگر آپ کردار ماضی کا دیکھیں نا تو ویسی تو وہ جمہوری حکومتیں ہیں وہاں پر اور جمہوریت کے وہ دعوے دار ہیں, لیکن دنیا کے اندر ان کی پالیسی یہی رہی کہ ان کے جو مفادات ہیں اگر وہ سوٹ کرتے ہیں کسی ملک میں جمہوری حکومت کو تو وہاں جمہوریت کا وہ راگ لاتے ہیں, اور جہاں ان کو فوجی حکمران چاہیے تو وہ خود ہی اس فوجی حکمران کو لانے میں مدد بھی کرتے ہیں. مطلب جنرل ضیاء الحق صاحب بھٹو کی ایک جمہوری گورنمنٹ تھی, اس کو راتوں رات جو ہے آپ کو پتا ہے خط بلڈوز کر دیا گیا, اور پھر ملک میں ماشاءاللہ لگا, اور پھر 11 سال جو رشیا کے خلاف جو جنگ شروع ہوئی تو اس کے پیچھے جو تھا ضیاء الحق صاحب کو جو پوری امداد ملتی رہی ہے, پوری سپورٹ ملی, امریکہ نے دی. وہاں ان کو اس وقت فوجی عامر سوٹ کرتا تھا. 9/11 کے بعد بھی انہیں ایک فوجی عامر سوٹ کرتا تھا, تو مشرف صاحب نے اس پہ کھل کے 11 سال نکالے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ان کو سوٹ کرتا ہے نا
تو اس کے مطابق کرتے ہیں. اگر ان کو اب اس وقت افغانستان اور پاکستان کی جنگ جو ہے سوٹ کر رہی ہے وہ سوٹ کر رہی ہے تو وہ چلتی رہے گی. صحیح. آگے بڑھیں گے. احسن جان صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف نے کیش لیس معیشت کے حوالے سے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وضع کردہ جو اہداف ہیں معینہ مدت میں انہوں نے کہا کہ اس کو حاصل کرنے کی اچھا کچھ ان کو نا اہداف تو یہ واضح کریں کہ کیش لیس جو ہے یہ یہ پروسیس کیا ہے. یہ بنیادی طور پر ایک ہدف ہے جو کہ آپ سمجھ لیں انٹرنیشنل قوتیں جو ہے نا پاکستان کو دے رہی ہیں, اور پاکستان دنیا کے شاید کوئی اور ممالک میں تو اس کو لوگ نہیں لے رہے کیونکہ وہاں گورنمنٹس ہوتی ہیں, پارلیمنٹ سوچتی ہیں, پھر کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ اب شخصیات کا شو ہے, بظاہر پارلیمنٹ ہے بھی لیکن جو سسٹم بن گیا ہے اس میں کچھ شخصیات اتنی طاقتور ہے کہ جو بھی فیصلہ کر لیں وہ پارلیمنٹ سے بھی اوپر کا فیصلہ ہوتا ہے. اس میں جو کیش لیس جو آپ سمجھیں کہ پوری مہم ہے, اس کے پیچھے امریکہ ہے, اس کے پیچھے آپ کے بین الاقوامی ادارے ہیں جو پاکستان سے یہ کروانا چاہتے ہیں, بلکہ پوری دنیا میں وہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, آپ دیکھیں کہ اس سے جو بینکنگ سسٹم ہے جو سارا کا سارا کنٹرول کرنا, وہ آپ کے زائنسٹ بیسیکلی اس کے پیچھے ہیں سارے, اور وہ یہ چاہتے ہیں. دیکھیں اب ایک دور تھا کہ آپ کی بین الاقوامی جو خرید و فروخت ہوتی تھی, یعنی اگر آپ کہیں درآمدات کرتے ہیں اور کہیں سے برآمدات کرتے ہیں تو آپ کی پیمنٹ 1970 تک آپ سمجھیں گولڈ میں آپ کو کرنا پڑتی تھی, اور جب آپ گولڈ میں کرتے تھے تو وہ ایک سمجھیں ایسی کرنسی تھی جو ایک سالڈ کرنسی ہے. پھر اس کے بعد جب 1970 کے بعد انہوں نے روپے یعنی اس پہ کاغذ کرنسی کے اوپر آ گئے, وہ پیپر کرنسی کے اوپر. تو جب پیپر کرنسی کے اوپر آئے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈالر تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے نا محض, اور امریکہ میں جس جگہ پر وہ چھپتا ہے اس کی پچھلے 150 سال سے کبھی آڈٹ ہی نہیں ہوا. ایک کوشش کی گئی تھی لیکن وہ جو بھی لابی ہے انہوں نے اس کو آڈٹ نہیں ہونے دیا تھا, اور وہ کانگریس میں جس نے بڑا شور مچایا تھا کہ یار 150 سال ہو گئے ہیں, ہمارا اتنا بڑا ملک ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کتنا ڈالر چھپا ہمارے ملک میں اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو وہ انہوں نے وہیں پہ وہ ان کی اسمبلی میں بھی ان کی جو پارلیمنٹ میں بھی ان کی وہ جو یا کانگریس کے اندر بھی ان کی وہ جو موو تھی ساری ریجیکٹ کر دی گئی. اچھا, تو اتنا طاقتور وہاں پر طبقہ ہے سارا, زائنسٹ کا جو طبقہ یا جیوز آپ ان کو کہہ لیں. اب انہوں نے اس کے بعد یہ کیا کہ بڑے طریقے سے پہلے ڈالرز کے ساتھ کی کہ یا جتنی بھی آپ بین الاقوامی ٹرانزیکشنز کریں گے وہ ڈالر میں ہو. اب ان کا تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے, دیکھا جائے تو ڈالر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, لیکن اس ٹکڑے کی بدولت انہوں نے پوری دنیا کے اندر سے جو بھی وہ خریدنا چاہتے تھے, جو بھی اپنے ملک میں کاغذ کے ٹکڑے وہ آئل تھے, وہ گولڈ خریدنا چاہتے تھے, وہ جو بھی کرنا چاہتے تھے خود وہ کاغذ کا ٹکڑا دیتے کیونکہ بینکنگ سسٹم ان کے کنٹرول میں ہے اور تھا, اور آئندہ بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے کنٹرول میں رہے گا. تو وہ ایک کاغذ, ڈالر جو ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کے لیے ہمیں اتنی مصیبت پڑی ہوتی ہے. جو وہ چھاپ لیتے ہیں, کتنا چھاپتے ہیں ہمیں نہیں پتا. بہرحال یہ ہوا کہ امریکہ کے اندر بھی یہ ہوا کہ ایک بل پاس کیا گیا ان کے ایک سابقہ پریزیڈنٹ کے دور کے اندر کہ جناب پہلے یہ تھا کہ جتنا ڈالر چھپتا تھا اس کے اگینسٹ آپ کو گولڈ رکھنا پڑتا تھا, تو اس سے بھی مستثنا قرار دے دیا گیا کہ بھی جتنا مرضی آپ ڈالر جو ہے نا کاغذ کا ٹکڑا چھاپ کر دنیا میں دیں. تو دنیا کی پوری جو آپ کے سمجھیں کہ ان کا جو سسٹم, اکنامک سسٹم جو ہے یا بینکنگ سسٹم ہے وہ ان کے پاس ہے, وہ ڈالر جو ہے اس کے ذریعے چل رہا ہے. اچھا, ان کا کاغذ کا ٹکڑا تھا, پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو بھی ختم کرنا شروع کیا, اور پھر آپ کا پلاسٹک منی آ گیا جو آپ کے کارڈ ہے, اے ٹی ایم کارڈ اور دیگر کارڈ جو آپ سمجھ لیں. اچھا, اس کے ذریعے اب وہ کارڈوں کے اوپر ہی سب کچھ ہو رہا ہے, ان کا تو کچھ نہیں جا رہا. پہلے تو کاغذ چھاپنا پڑتا تھا ڈالر کی شکل میں, اب تو وہ بھی نہیں ہے, وہ کارڈز کے ذریعے آپ کا شروع. تو کہا گیا کہ جی آپ اس میں بڑا فائدہ ہے. پھر اس کے بعد اب دنیا کے اندر یا ان کے مائنڈ سیٹ میں یہ ہے کہ ٹوٹل اس کو کیش کو ختم کر دیا جائے. اچھا, اور یہ کیش لیس کر دیا جائے. تو جب کیش لیس آپ کرتے ہیں تو اس میں بٹ کوائن آ گیا. دیکھیں پاکستان میں بٹ کوائن کا کتنا رولا ہے. ٹرمپ نے اور ہم نے شروع بھی کر دیا بٹ کوائن کے اوپر کہ جی بٹ کوائن ساری کرنسی. حالانکہ دنیا میں ابھی ایک نیا تجربہ ہے, ایک نیا ایک پروجیکٹ ہے, لیکن اتنی جلدی ہمیں ہے کیونکہ ہم نے ان کو خوش کرنا ہے. اب جو کیش لیس ہے, اس میں کیش لیس ہے کہ آپ کو ڈسکریج کیا جائے گا کہ اگر آپ نے پیمنٹ کرنے جانی ہے تو پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلوانے تو کیش دیں گے, تو وہ کہیں گے نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تو کارڈ کے ذریعے آپ کروائیں یا کسی اور طریقے سے کریں گے جو بھی فیوچر میں گورنمنٹ لگائے گی. تو کیش کو ختم کر کے صرف فگرز کے ساتھ. اچھا, ابھی ان کا اگلا ہے, دیکھیں اب پہلے تو پھر وہ کہیں ڈالر دے رہے تھے, اب فگر ورک ہوگا, فگر ورک سے پوری دنیا سے وہ سب کچھ اٹھائیں گے اور لے آئیں گے. اچھا حسن صاحب, ہم اپنی لولی لنگڑی معیشت کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں امریکہ کی معیشت کے ساتھ؟ دیکھیں وہ ہماری کیسے ہو سکتی ہے, ہماری ریلیٹ تو ہے آلریڈی. دیکھیں ہم قرضوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں چونکہ اس کو کیش لیس کرنے جا رہے ہیں, ہم وہ تمام ایسے ہمیں خواب دکھاتے ہیں. بٹ کوائن والا دیکھیں مصباح, بٹ کوائن کے اوپر کتنا ہمیں یہ خواب انہوں نے دکھوائے ہیں, کرنسی کتنی ایسے ہو جائے گا, اور اس کا جو فراڈ نکلا آپ کے سامنے ہی ہے پچھلے دنوں, ایک بڑی شخصیت کے جو سارا فراڈ جس کے ساتھ ہوا. تو اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو بتا دیا جاتا ہے, ہماری اپنی تو کوئی سوچ ہی نہیں ہے نا.
تو ہمیں کیش لیس کر دیا گیا, تو ہمارے پرائم منسٹر اس پہ بات شروع ہو گئی جی, ٹھیک ہے کیش لیس کی تھوڑی ایک آپ سمجھے کہ تھوڑا سا ہیسل فری بھی ہوتی چیزیں, لیکن اب آپ کا جو کچھ بھی ہوگا جو باہر جائے گا وہ صرف آپ سمجھ لیں کہ فگر ورک ہوگا, سارا ورچوئل ہوگا. تو دنیا کو ورچوئل لا کے اور ان کی ساری جو ہے نا بینکنگ سسٹم کے ذریعے سارا کا سارا ان کے جو بھی ایسٹس ہیں, ان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ پلیج بھی کر لیا کریں گے, وہ لے بھی جائیں گے ادھر سے, اسی طرح کام چلے گا. اصل مقصد کیا ہے امریکہ کو ہی خوش کرنا نا اس نظام کو. دیکھیں پوری اکانومیز کو دیکھو مصباح, اس کو پوری اکانومیز کا کنٹرول ہے, وہ جب چاہیں گے وہ دنیا کی, اور انہوں نے ماضی میں ٹرمپ نے کر کے نہیں دکھایا کہ آپ کی کتنی کریش کر گئی جو ہے اسٹاک ایکسچینج ہے. ایسے ہی ہے. تو دنیا کی مارکیٹس کو کریش کرنا, اپنی مرضی سے چلانا, اکنامک پوری پاور بننا, اس کے لیے اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کیش لیس جو ہونا چاہیے سلسلہ سارا, تو اس میں وہ لے کے آ رہے ہیں. صحیح, بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.